Secretary Dr. Sonia Iqtidar, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर साहिबान, कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्की व गैर मुल्की मंदुबीन और माहिरीन सेहत, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को आपकी तीसरी कॉन्फ्रेंस, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ इस बात की कि बड़े थोड़े अरसे में एक डायनेमिक अंदाज से आपकी टीम ने बहुत सारे काम किए हैं और शवाहिद पर मबनी तिब जो इस कॉन्फ्रेंस का आपका मौजू है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत भी इसी बात की है, क्योंकि अभी भी एक इंसान की फितरत है कि जब कोविड भी आया तो बहुत अरसे तक लोग इनकारी रहे और उसके बाद जब वैक्सीन भी आया तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, और ये इंसान की फितरत है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप ये महसूस करें कि पाकिस्तान के अंदर अनपढ़ लोग होंगे और ऐसा होगा, जो कोविड के हवाले से लोग हमें डराते थे कि जो तुम बातें कर रहे हो वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये अनपढ़ कौम है, मगर हुआ ये कि दुनिया के अंदर लोगों ने इस बात का मुजाहरा किया कि जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किए, कोविड के जो लिमिटेशंस हुकूमतों ने तय की उसकी बगावत में मास्क ना पहनने पर वे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे फिर अंदाज़ा ये हुआ कि इंसान एक सा ही है, एक विनियर है जिसका इजहार बेस ऑफ इंफॉर्मेशन के एतबार से होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। जब हमने मसाजिद के एतबार से एक अनोखा फ़ैसला किया कि कोविड के अंदर SOPs को फॉलो करो तो दुनिया के सारे काम चल सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि अजीब कैफियत है, तुम हरमैन शरीफैन से जो दुनिया के इस्लामी ममालिक से ज़्यादा मुसलमान हो, वहाँ नमाज़ें बंद हैं सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में आप मसाजिद खोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि SOPs फॉलो हो, लिहाजा हमने उसका अहतमाम किया। लोगों ने डराया और वो बात कुछ जगहों के लिए सही हुई। लोगों ने कहा कि कोविड में सड़कों पर लोग मर रहे होंगे, सड़कों पर बिस्तर बिछे होंगे, सड़कों पर इलाज हो रहा होगा, और आपने पड़ोस के मुल्क में, हिंदुस्तान में यही देखा, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स टेंट डालकर नीचे पेशेंट्स लेटे हुए थे। इसी बात से गुफ्तगू करूँगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। मैं गुफ्तगू यहीं से शुरू होनी चाहिए कि जो बहुत बड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी हुई, जिसके सिलसिले में आपने भी मेहनत की, लोगों ने भी मेहनत की, नर्सेज ने भी मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की, पाकिस्तान ने भी मेहनत की, उसमें और दूसरे ममालिक में फ़र्क क्या है, ये मेरी और आपकी गुफ्तगू को सीता चला जाएगा अगर ये फ़र्क मैं और आप समझ जाएं। समझ चुके हैं, मैं सिर्फ याद दहानी कर रहा हूँ। फ़र्क तो था ना कुछ कि उसी जेनेटिक पूल से पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लोग हैं, आबो हवा भी वही है, मगर कोविड का वहाँ पर हमला और पाकिस्तान पर हमले के अंदर जो रिएक्शंस हुए उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, वो क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमने अल्लाह ताला से एक राब्ता रखा और उसने रहम किया। उसके बाद आप उन ड्राइवर्स को देखें कि फिर आपने क्या किया और आपने क्या किया। एक तो ये किया, एक्नॉलेज्ड, मैं तो बड़ा, मेरा ईमान है, इसी वजह से मसाजिद का एहतमाम हमने किया कि मसाजिद खुली रहें, लोग जाएं, और मसाजिद को हमने यूज़ किया फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जब मेरा फोकस ज़िंदगी भर प्रिवेंशन की तरफ रहा। जब मैं पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का सदर बना तो 1-2 साल मैंने सिर्फ इस बात पर फोकस किया, एक ट्राईपार्टाइट काम किया, जो टूथपेस्ट बेचने वाले थे, जो डेंटल कम्युनिटी थी और स्कूल्स, इनको मिलाकर एक काम किया। मैंने कहा कि अगर लोग दांतों को सही तरह से साफ़ कर लें तो दांतों की बीमारियां ही बहुत कम हो जाएंगी। इस बिलीफ के साथ हमने काम किया और एक प्रोडक्शन किया। एक उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स होते थे,
ہم نے کہا جو لوکل ڈینٹسٹ ہے اس کا معاشرے میں بڑا رتبہ ہے، وہ اسکول کے دروازے کھولے گا۔ جو ٹوتھ پیسٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ اپنی سیمپلنگ بھی کرے مگر لاجسٹکس بھی وہ پرووائڈ کرے، اور بچوں کی ایجوکیشن ہو۔ اور ہم نے 2000 کے اندر تقریباً 8 یا 9 لاکھ بچوں تک برشنگ کی ایجوکیشن پرووائڈ کی۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پریونشن سب سے زیادہ اہم ہے، اور صحت کے اندر جہاں ہیپاٹائٹس کا ذکر ہوگا، جہاں کووڈ کا ذکر ہوگا تو پریونشن۔ اور مسجد کو اس وقت بھی ہم نے 22 احادیث مسواک کے حوالے سے وچ از اے پریکرسر ٹو دا ٹوتھ برش، جیسے کیمل از اے پریکرسر ٹو دا نیو موڈس آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ موومنٹ، تو وہ اس پریکرسر کے حوالے سے 22 احادیث کا پوسٹر بھی بنایا اور مساجد میں بھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، کیونکہ اگر معاشرہ ریئیکٹ کرے گا تو کمپریہنسولی کرے گا۔ یہ پڑھے لکھوں کی بات صرف نہیں ہے۔ جب آپ کووڈ کی پریونشن میں گئے تو ہزاروں مرتبہ ٹیلی ویژن پر سب لوگوں نے یاد دلایا، تو سب لوگوں نے اس بات کو فالو کیا۔ تو ڈرائیورز کیا تھے؟ میں آپ کو کووڈ پر لا رہا تھا، جہاں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، اور جہاں لیڈرشپ کا ذکر آپ نے کیا بھی بار بار۔ ڈرائیورز یہ تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بساط ڈالی ہمدردی کی، جو آپ نے ابھی 4 چیزیں بتائیں جو ڈاکٹروں کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کے ذہن میں ضرور تھا، مگر ہمدردی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو بعد میں ذکر کروں گا۔ مگر پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہمدردی کی بساط بچھائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری قوم افورڈ نہیں کر سکتی جاب لیسنس فار منتھ اور 2 ویکس اور 3 ویکس۔ اب چائنا کی جیبیں گہری ہیں، وہ 2 مہینے بھی بند کر دے تو اپنی جیب سے لوگوں کو کی مدد کر سکتا ہے، پاکستان میں وہ سکت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بساط ڈالی۔ ایویڈنس بیسڈ این سی او سی نے پلاننگ کی، کریڈٹ ٹو این سی او سی، ایویڈنس بیسڈ پلاننگ کی۔ آپ نے اپنے نادرا سسٹم کو یوز کیا جو موجود تھا، آپ نے آئسولیشن کیا، آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیا، چرچا کیا اس بات کا، علماء نے بھی چرچا کیا مساجد کے اندر۔ 100% پاپولیشن فالوئنگ کسی چیز میں نہیں آئی۔ اللہ کے پیغام کے اندر بھی باغی موجود رہے، ابو لہب جیسے اور بہت سارے۔ تو 100% پاپولیشن فالو نہیں کرتی، انسان سب کے سب فالو نہیں کرتے کسی بھی چیز کو۔ آج بھی ویکسین وائلیٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ویکسین نہیں لگوانی۔ میں پرسنلی گفتگو کر چکا ہوں ایسے لوگوں سے جو ویکسین لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ ایک اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈل کیا۔ بڑا فرق ہوا، آپ نے اسمارٹ ڈیسیشن میکنگ کی، ایویڈنس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ کی، ہمدردی کی بنیاد پر ڈیسیشن میکنگ کی، اور اللہ سے تعلق بھی جوڑے رکھا۔ یہ ہیں ڈرائیورز، یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہیں صحیح فیصلے، اور فرق بالکل آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کنفیوزڈ ہے کہ کیوں ہے، تو اور کیا ریزنز انسان دریافت کرتا ہے، یہی کچھ ریزنز ہیں جو نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ نے اس کو سنبھالا دے دیا تو آپ کی معیشت بھی کولیپس نہیں کیا، معیشت سروائیو کر گئی۔ صرف سروائیو ہی نہیں کیا، معیشت میں ایک گروتھ فیکٹر آ گیا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ فگرز دے رہے تھے کووڈ کے تو لوگ ان فگرز کو بھی چیلنج کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر تو طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز کو کنٹروورسی بناتے رہو، لوگ اسی تماشے کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ تماشا تو چلتا رہا نا کہ یہ فگرز ہی گورنمنٹ صحیح نہیں بتا رہی، اس سے کہیں زیادہ پیشنس ہے، کہیں زیادہ اموات ہیں۔ اس کے باوجود الٹیمیٹلی یہی ہوا۔ ابھی بھی معیشت کے فگرز کو بھی چیلنج ہوتا رہا کہ جی کوئی معیشت کوئی جی ڈی پی آپ کا بڑھا نہیں ہے، سب حال خراب ہے، مگر اپنے آپ ہی نظر آنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے باوجود، کووڈ کے باوجود آپ کے سارے مائکرو اور میکرو لیول پر آپ کی معیشت بہتر ہوئی۔ تو دیکھو لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں سے پکڑو تو ہر چیز میں اپارچونٹیز کا امکان ہے، تو وہ اپارچونٹیز آپ نے استعمال کی۔ ماشاءاللہ اچھی خاصی ریسرچ کی،
ویکسینز کے اوپر میں تعریف کرتا ہوں اس بات کی، مگر ایک اور میری آپ سے اپیل ہے. یہاں پر ذکر ہوا بائیو ٹیک پلانٹ کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ آرٹیفیشل اسکن ڈیولپ کیا جائے اور لگایا جائے. اس طریقہ کار کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی گفتگو کی تھی اور دوبارہ ہر جگہ گفتگو کر رہا ہوں. آج صبح بھی میں نے یہی بات کی کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ مارکیٹ لنکڈ نہیں ہے. میں نے جو پریونشن پروگرام ڈینٹسٹری میں کیا تھا اس کو مارکیٹ سے لنک کیا. مارکیٹ سے کیا لنک کیا کہ تم اپنی ٹوتھ پیسٹ کی سیمپلنگ کرو، تم اس کی لاجسٹک سنبھالو اور ڈینٹسٹ تمہارے لیے دروازہ کھولے گا اور ایسوسیشن کا منافع ہوگا. ایسوسیشن نے بھی اس زمانے میں پیسے بھی چارج کیے اس بات کے. تو الٹیمیٹلی آفٹر 2 years آف دس پروگرام ایسوسیشن جو بالکل فائنینشلی زیرو تھی، ایسوسیشن کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ایک پلاٹ ہم نے لاہور میں خریدا، ایک پلاٹ ہم نے کراچی میں خریدا جو آج کروڑوں کی اس کی ورتھ ہے. ایسوسیشن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، پلاٹ ہے. تو when you look for a right combination of things تو کبھی اچھے کام کے اندر کبھی نہ پیسے کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں، کوئی کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں. پرائرٹیز ہم اپنی صحیح رکھیں. ان پرائرٹیز کے اندر واپس میں آؤں گا کہ پریونشن از اے پرائرٹی. لائک ہیپیٹائٹس کے اندر، کووڈ کے اندر آپ نے پریونشن کیا، یہ آپ کی پرائرٹیز ہونی چاہیے. بٹ زمانہ بھی بدل رہا ہے اور زمانہ بدلنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ساتھ ساتھ. اگر میں ایک عام پاکستانی ہوں تو اب آپ میری کیفیت دیکھیے اور اپنی کیفیت دیکھیے. میں اپنے آپ کو اس روپ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں. عام پاکستانی مزدور ہوگا، وہ بیمار ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی بیوی بیمار ہوگی تو کیا ہوگا. آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا اس بات کا کہ آپ کا کلینک کے نام سے آپ نے شروع کیا، مگر the problem is far bigger than that. It is huge. تو پرابلم کی وسعت دیکھ کر اگر آپ پلاننگ کریں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے. ڈیسپریشن ہے. چائنا کو جب ڈیسپریشن ہوا، دیکھو چائنا نے اپنے آپ کو پاورٹی سے نکالا، اپنے آپ کو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی کیفیت سے نکالا، اپنے آپ کو 10 سال کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایک ڈیولپنگ کنٹری بنایا اور اب آج ایک سپر پاور بن گیا. کیسے بنا؟ 2 چیزوں کو اس نے ہینڈل کیا. اس نے ہیلتھ ہینڈل کی اور اس نے ایجوکیشن ہینڈل کی. دونوں چیزیں. ایجوکیشن کا آپ کی تعلیمی اداروں کا آپ سے تعلق ضرور ہے، مگر ہیلتھ سے پرائمری گفتگو آج میں اور آپ بیٹھے ہیلتھ کی کر رہے ہیں. کیا کیا اس نے کہا لوگوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اس نے ایک انوویٹو کام کیا جو دنیا نے اس کو بہت برا سمجھا. اس نے بیئر فٹ ڈاکٹرز 1 سال اور 2 سال کے ایجوکیشن کے بعد معاشرے میں نکالے کہ مدد کرو لوگوں کی، ہینڈل دیئر پرابلمز. پہنچو تو صحیح، بجائے اس کے کہ یہ 5 سال کی ایجوکیشن کو ہم کنفرم کریں، اس کے بغیر ہم سب کو منع کر دیں کہ خبردار جو تم نے ایک عام آدمی کو کوئی صحت کا مشورہ دیا. کانٹ ہیپن لائک دس. مگر انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنی قوم کی صحت کے کا اہتمام کیا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیئر فٹ ڈاکٹرز کی طرف جائیں، مگر اب آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں ایکسیس کے. میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک عام آدمی کا غم آپ کے سامنے بتاتا ہوں. میں بیمار ہو گیا، میں ابھی بھی آپ کی کلاس کے اعتبار سے، میں اگر آپ کی کلاس کے اندر اپنے آپ کو شامل کروں تو اگر میں بیمار ہوں گا تو کیا کروں گا؟ سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنے کسی ڈاکٹر واقف کار کو فون کروں گا، اس کو کہوں گا کہ پیٹ میں بڑا سخت درد ہے، تم بتاؤ. جانے سے پہلے وہ یہ کہے گا، جو کچھ بھی مشورہ دے وہ کہے جی پیٹ خراب ہے، یہ کر لو، ORS پی لو، فلانا کو ڈی ہائیڈریٹ مت ہونا، وغیرہ وغیرہ. اچھا مگر غریب آدمی کیا کرے گا؟ اس میں کوئی ڈاکٹر واقف ہے، کس کو فون کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کہاں جائے گا؟ اب وہ آپ کے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پہلے تو وہ اس کو نگلیکٹ کرے گا، 10-15 روز تو نگلیکٹ کرے گا. پھر سوچے گا کہ یار یہ پیسے کہاں سے آئیں گے میرے پاس، میں لائنوں میں کہاں کھڑا ہوں گا. سارے سرکاری اسپتال کیا 100% ہیلپ پرووائڈ کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں نا. ایز اے ڈینٹسٹ میں ذمہ دار تھا، ایز اے ڈاکٹرز آپ ذمہ دار ہیں. آپ اپنے چھوٹے آئسولیٹڈ اسپیشلٹی لائک ڈینٹسٹری کے اندر بہت بڑا کامیاب ڈاکٹر میں بن گیا، مگر
ذمہ داری تو میری عام آدمیوں کے اعتبار سے کتنے لوگوں کو میں چھو سکتا ہوں، یا کتنے لوگوں کو ڈینٹسٹ چھو سکتا ہے پاکستان کا، یا کتنے لوگوں کو یہ انٹرنل میڈیسن کے آپ اسپیشلسٹ بیٹھیں، کتنے لوگوں کو آپ چھو سکتے ہیں. سو واٹ ہیپنس ٹو دا غریب آدمی؟ اس کی بیوی ہے، چلو غریب آدمی تو ہے، اس کی بیوی ہے، وہ صبح سے بیمار ہے، رات کو یہ گھر پہنچتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہے. اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ آج کی کمائی جو ہے وہ تو اتنی ہے، میں اس کو کہاں لے جاؤں گا، ٹیکسی میں بٹھاؤں گا، ٹیکسی کے پیسوں ہی کے اندر وہ سارا خرچہ ہو جائے گا، پھر اسپتال جاؤں گا، پھر بیمار، وہ کہے گا کہ برداشت کرو، آج چلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. میں تو فون کر لیا تھا نا، مجھے تو گائیڈنس مل گئی تھی نا. عام آدمی کو تو نہیں ملتی. وہ کتنے دن اس کو ٹالے گا، کب تک جائے گا؟ آج آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹولز کیا موجود ہیں؟ آپ نے کووڈ کے اندر ساری دنیا کو میسج بھی دے دیا، آپ نے ٹول استعمال کیا ٹیلی فون کا، ہر کال کے اندر میسج آ گیا. کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ بیمار غریب آدمی کسی سے بات کر سکے گھر سے نکلنے سے پہلے؟ یا ضروری ہے کہ وہ 500 روپے اور 700 روپے ٹیکسی کا خرچہ دے کر پہلے اسپتال لائے گا اس کو؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، آپ پاکستانی، وفادار پاکستانی، نیچے سے سوچیں. یہ میری ٹریننگ کا نقصان یہ ہے کہ کیوریٹو میڈیسن کی طرف میرا فوکس ہو گیا زندگی میں. میں تو کھینچ کر اپنے آپ کو پریونشن کی طرف لایا. وہی میری آپ سے گزارش ہے. تو یہ اس اپیل کے ساتھ دیر فور میں بار بار اپنی ہیلتھ منسٹری کو کہتا ہوں کہ یار ٹیلی میڈیسن ایزی ایکسیس پر جائیں. اور کچھ نہ کچھ پروگرام شروع ہوئے، مگر اس لیول کے نہیں شروع ہوئے جس لیول کا میں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا یہ حق ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا یہ حق ہے، میرا ایمان ہے یہ کہتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اپنی بیماری کا علاج کی شروعات تو کر سکے. دس از اے بیسک رائٹ آف اے پاکستانی اینڈ وی ہیو دا ٹولس ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ اٹ. بٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پیراڈائم شفٹ اپنی سوچ کے اندر کہ ان ٹولز کو اب ہم استعمال کریں. آپ نے ہیپیٹائٹس کا ذکر کیا، بہت مہنگا ہے. وہ آپ نے فگرز بتائے کہ 8.9% یا 9% کے قریب پاکستان میں افیکٹیز ہیں. ان کا علاج ہے، مہنگا ہے. ایجپٹ went up to 14% from what I remember of hepatitis patients. It vaccinated, it treated, and it is almost out of it. تو لہٰذا بہت بڑا ایشو ہے. پریونشن از فار آلسو اسٹل نیڈس ٹو بی ڈن. سنگل یوز سرنجز کے اعتبار سے بہت سارا ایریا ہے کہ ادھر پریونشن کا بھی اہتمام کیا جائے. پھر میڈیسن کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ میں آئی وڈ ریفر بک ٹو یو، ایرک ٹوپول کی ہے ڈیپ میڈیسن، کہ میڈیسن کے اندر کہاں کہاں بہت انوویٹو چینجز آ رہی ہیں. ان چینجز کو ایبزارب کریں. آپ نے بات کی بایوٹیک پلانٹس کے حوالے سے، کرسپر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت کچھ ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیسس، آپ کے پاس بے انتہا ڈیٹا ہے، ابھی انالیٹیکل ایبلٹی نہیں بڑھی. ہماری ہیلتھ منسٹری کے پاس، ہمارے اسپتالوں کے پاس بے انتہا ڈیٹا ہے، ابھی ڈیٹا شیئرنگ کیپیسٹی بھی نہیں بنی. آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ اگر آپ انالیٹیکلی اس کو انالائز کریں تو بہت سارے ٹریٹمنٹس کو، بہت سارے ڈائریکشنز آپ کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے. جو ڈاکٹرز اپنی کلینکس پر کرتے ہیں، دیٹس اے ریسرچ ڈیٹا اٹ سیلف. کیا دیا، کن سمٹمز میں دیا، کیا نتیجہ نکلا، وہ یہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا ہے. اینڈ ڈیٹا از دا آئل آف دا نیو ورلڈ، گولڈ آف دا نیو ورلڈ. تو جہاں میں نے ایرک ٹوپول کا ذکر کیا، ریڈیالوجی کے اندر فیشل ریکگنیشن نے ایک جگہ ترقی کی، تو ریڈیالوجیکل امیج ریکگنیشن کے اعتبار سے ریڈیالوجی ایز اے سائنس، ایز اے ڈائگنوسٹک ایبلٹی، انٹرونشنل ریڈیالوجی کی بات نہیں کر رہا، ریڈیالوجی آف امیج ریکگنیشن کے اندر اب ریڈیالوجسٹ کی ضرورت کم پڑے گی. اینڈ دا ریسنٹ ڈیٹا سیز کہ image recognition programs sometimes are almost equal to یا ریڈیالوجسٹ سے بہتر ہو گئے. کن فیلڈز کی ضرورت رہے گی؟ اب تعجب ہوگا
کہ جن کا انسانی ہمدردی کا تعلق جس کا مریضوں کے ساتھ ہے، نرسنگ ایک فیلڈ ہے جو دنیا کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہیلنگ کا ہے وہ نرسنگ کے ذریعے آتا ہے۔ تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمدردی کو آپ مت بھولیے گا، ہمدردی کم سے کم پلیسیبو سے زیادہ ایفیکٹو ہے، کیونکہ وہ انسان کے اندر کی طاقت کو اور کانفیڈنس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، دوائیں تو سب کے ہاتھ میں ایک سی ہیں نا، ایک کے ہاتھ میں شفا ہے، تو وہ شفا جو ہے وہ ہمدردی سے ملتی ہے جب وہ مریض کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب آپ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں تو اس کے اندر یہ بات رہے۔ یہ لائف کے اعتبار سے، میڈیسن کے اعتبار سے جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، سب سے بڑا، سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ میڈیسن میں ہے۔ جیسے میں نے کہا کرسپر ٹیکنالوجی، دی ایبلٹی کہ ڈائگنوز کر لیں کہ اس کی ڈی این اے کے اندر کیا ہے، اس کی آف سپرنگ کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس کا پریونشن کس طرح سے ہوگا۔ تو بدلتی دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑا فٹ پرنٹ جو ہوگا وہ اس بات کا ہوگا کہ جو نئے ٹولز آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں ان کی وجہ سے میڈیسن میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ میں نے آج صبح ہی ایک بات کوٹ کی ہے کسی کو، ایک صاحب ریٹائر ہوئے 80 سال کے، تو انہوں نے کام چھوڑا، تو ان کو میں کوٹ کر کے لکھ رہا تھا کہ دیر از این آتھر جو ہیلتھ بائیو ٹیک کے اندر بڑا کام کر رہا ہے اور ایک سنگولیرٹی یونیورسٹی بھی بنائی ہے، نام ہے پیٹر ڈائمینڈس۔ پیٹر ڈائمینڈس کی کئی ایک کتابیں، ایک کتاب ہے کہ دا فیوچر از کمنگ فاسٹر دین یو تھنک۔ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ جتنا مجھے یقین ہے کہ فیوچر بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا کوٹ ہے جو میں آج اپنی گفتگو ختم کرتے وقت آپ کو استعمال کر لیتا ہوں، وہ لانجیوٹی کے اندر بہت چینج آ رہی ہے، بہت پروگریس ہو رہی ہے۔ لوگوں کا علاج اور بذات خود علاج کے ساتھ ساتھ لانجیوٹی اور ایجنگ کو سمجھنا اور ایجنگ کو کاؤنٹر کرنا۔ سو پیٹر ڈائمینڈس سیز کہ اگلے 10 سال ایسی کوئی بیوقوفی مت کرنا کہ مر جانا، کیونکہ 10 سالوں کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لانجیوٹی کے اعتبار سے آ رہی ہیں جو مارکیٹ کے اندر آئیں گی۔ تو لہٰذا اس بات کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ریسرچ کا لنک مارکیٹ سے جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا ہی ایبلٹی ٹو ڈو ریسرچ بڑھے گا اور تیز ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے یہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانی جو باہر جا کر ہاسپٹلز میں لیڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ جیسے انٹیلیجنٹ، ہونہار اور ہمدرد ڈاکٹر پیدا کیے اور 70 اور 80 اور 90 کی دہائی میں سب کو ایکسپورٹ کر دیا۔ جب سب کو ایکسپورٹ کر دیا تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ٹیلنٹ ابھرا۔ پاکستانیز آر ایکولی انٹیلیجنٹ اینڈ آف پرابیبلی بیٹر انٹیلیجنس۔ اٹ ٹیکس اے ڈاکٹر گوئنگ فرام پاکستان، مجھے معلوم ہے کہ جب میں 73 میں ماسٹرز کرنے گیا یونیورسٹی آف میشیگن میں، تو 3 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر میں امریکن گریجویٹس کی برابر تھا، اف ناٹ بیٹر۔ تو لہٰذا اب ہماری یہ کوئی نیت نہیں ہے کہ آپ جیسے ہونہار ڈاکٹر پروڈیوس ہوں اور باہر جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں رہ کر ملک کی ذمہ داری، ڈاکٹر ناشین احمد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو ایبزارب بھی کرتے رہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بے روزگار چھوڑیں اور باہر جانے سے بھی روکیں، مگر ہم آپ کو ایبزارب بھی کریں۔ اور اس وقت اتنی کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر جس اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اور جس اعتبار سے انٹلیکٹ اور ذہانت کو میں ایک ہی لیول پر لانا چاہتا ہوں کہ مغرب میں اور یہاں یا مشرق میں اور یہاں ذہانت کے اعتبار سے ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ بہت سارے کام آپ بڑے کمال کے کر چکے ہیں۔ کووڈ از ون ایگزامپل، ڈیولپنگ اے نیوکلیئر ڈیٹرنس یہ دوسرا ایگزامپل ہے۔ تو بڑے بڑے کام جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہے آپ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر
بہت بڑا کام ہے کہ قوم کی صحت کی ذمہ داری نیچے سے اٹھا لیں. یقیناً سوفسٹیکیٹڈ ٹریٹمنٹس کے لیے کیوریٹو آپ سارے اسپیشلسٹ موجود ہیں، مگر فوکس ہیلتھ پر کریں. ذمہ داری ہے، صرف ذمہ داری نہیں ہے. قوم ترقی کرے گی جب ہم تعلیم پہنچا دیں گے اور لوگوں کو صحت مند رکھیں گے. ایک آدمی، غریب آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی اسپتال میں آپ جا کر دیکھ لیے اپنی زمین بیچ دے گا. یعنی رئیسوں کے ہاں اور امیروں کے ہاں تو رشتہ داریاں گھر کے باہر نہیں جاتی، وہ اپنی خالہ، اپنے ماموں، اپنے چاچا کے لیے بھی زمین بیچ کر علاج کرانے آ جائے گا. اور جو اس نے پچھلے 20 سال میں ذخیرہ کیا تھا وہ آپ کی دہلیز پر چھوڑ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو ہمیں اس لیول کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچے. تو اس اپیل کے ساتھ کہ میری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، اور وہ قومیں جو ان ذمہ داریوں کو سنبھال لیتی ہیں اور اس کا علاج تلاش کرتی ہیں، وہ قومیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے راستے کھولتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے اب راستے کھلنے شروع ہو گئے. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.